औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी और आप अपना शो सुन रहे हैं कानून क्या कहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने इस शो में कानून से मुताल्लिक़ वो तमाम बातें सुनते हैं जिनका जानना आपके लिए अज़हद ज़रूरी है। इसके साथ हम आपको कानूनी मशावरत और मावनत हम पहुँचाते हैं और हर शो में हमारी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी माहिर कानून को ज़हमत दें और उनके तजर्बे और उनकी काबिलियत से इस्तिफ़ादा हासिल करें। आज भी हमारे साथ एक इंतहाई मोतबर अपने पेशे के जाने माने वकील तशरीफ़ रखते हैं। उनका तफसीली तारुफ तो उनकी ज़ुबानी आपसे करवाया जाएगा, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि हमारे साथ मोहतरम जनाब शहरियार दिलशाद साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, आप एक मौलिम भी हैं, एक टीचर हैं और कानून से मुताल्लिक़ इदारों में आप दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो शहरियार साहब से गुफ्तगू करने से पहले जो है, जैसे हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है, आपको ट्रैफिक अपडेट से आगाह करना ज़रूरी होता है। जो ट्रैफिक अलर्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट, तो पहले आप वो सुन लीजिए और फिर हम अपने शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहली अलर्ट जो है वो सड़क बंद होने के मुतालिक है। इसका मकाम है सबमरीन अंडरपास के बराबर सर्विस रोड पर जानिब पंजाब चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद है। बावजह कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ क्लिफ्टन वाले तरक्याती काम कर रहे हैं। मुतबादिल रास्ता जो है उसको ट्रैफिक को अंदरून गलियों से भेज रहे हैं। अवामुन नास से गुजारिश है कि ज़हमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 मिलाएँ। ये ज़िला साउथ की अपडेट आपने सुनी। एक और अपडेट है ट्रैफिक के दबाव से मुतालिक। इसका मकाम है मिर्ज़ा आदम खान चौक जानिब गुलबाई बवजह लियारी नदी ब्रिज के ऊपर ज्वाइंट का काम हो रहा है, जिसकी वजह से मिर्ज़ा आदम खान चौक पर जानिब गुलबाई ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये ज़िला वेस्ट की आपने अपडेट समात फरमाई। एक और ट्रैफिक दबाव से मुतालिक अपडेट है। इसका मकाम है मेन यूनिवर्सिटी रोड केमिकल मार्केट के सामने बवजह BRT वाले तरक्याती काम कर रहे हैं। सिंगल लाइन से ट्रैफिक निकल रही है, जिसकी वजह से हसन स्क्वायर जानिब जेल चौरंगी ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये आपने ज़िला ईस्ट की अपडेट समात फरमाई। ट्रैफिक दबाव की एक और अपडेट है जिसका मकाम है मेन यूनिवर्सिटी रोड नीपा जानिब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बवजह सर्विस रोड पर तरक्याती काम हो रहा है। 2 ट्रैक बंद हैं, एक ट्रैक पर ट्रैफिक चल रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये आपने ज़िला सेंट्रल की अपडेट समात फरमाई। अब पीक आवर से मुतालिक जो अपडेट हैं, इसके अंदर ज़िला साउथ, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट शामिल हैं। यहाँ ये पीक आवर से मुराद ये है कि इस वक्त यहाँ पे इन अजला में ट्रैफिक का शदीद दबाव है। और एक और ट्रैफिक दबाव से मुतालिक अपडेट है, ये इसका मकाम है मेन राशिद मिनास रोड गुलशन चौरंगी जानिब सोराब गोड बावजह इम्तियाज़ सुपर स्टोर पर ख़रीदारों की आमद व रफ्त ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये ज़िला सेंट्रल की आपने अपडेट समात फरमाई। एक और ट्रैफिक के दबाव से मुतालिक अपडेट है, इसका मकाम है जिना ब्रिज जानिब किमाड़ी टर्निंग बवजह ट्रक ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से MT खान जानिब जिना ब्रिज ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये आपने ज़िला वेस्ट की अपडेट समात फरमाई। ट्रैफिक दबाव की एक और अपडेट है, इसका मकाम है जैनब मार्केट ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट सरवर शहीद रोड वो अतराफ़ बवजह क्रिसमस व सर्दी के मलबूसात के हवाले से मार्केट में ख़रीदारों की आमद व रफ्त ज़्यादा है। अच्छा, एट्रियम मॉल में फेस्टिवल चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये आपने समात फरमाई ज़िला साउथ की लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट।
اب ہم اپنے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے معزز مہمان محترم جناب شہریار دلشاد صاحب سے آپ کی گفتگو کرواتے ہیں اور ان کی زبانی ان کا تعارف سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ آپ کیسے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی جانب سے اور اپنے ادارے سندھ پولیس FM 88.6 کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی وکالت کے سفر کو ہم سے شیئر کریں، جو آپ کی اس میں کامیابیاں رہیں، جو اچیومنٹس آپ کی سکسیس سٹوری ہے وہ بتائیے. اور سامعین اور جو ہمیں فیس بک پہ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آج شہریار دلشاد صاحب ہم سے آئلی قوانین یا فیملی لیٹیگیشن پہ بات کریں گے، اور خصوصاً نکاح نامے کے وہ جزیات کے جن کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہی معاملات آنے والے وقت میں ہماری ازدواجی زندگی میں مسائل پیدا کرتے ہیں. تو جناب شہریار صاحب، آپ اپنے تعارف سے شروع کیجئے، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. جناب. ڈاکٹر صاحب، میں نے 2019 میں SM لاء کالج سے لاء کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد پریکٹس کا آغاز کیا محمد عاقل لاء ایسوسیٹ میں. اچھا ماشاءاللہ. عاقل صاحب کے ساتھ اور اپنے والد محترم کے ساتھ، کیونکہ میرا تعلق وکلا کے گھرانے سے ہے. جی ماشاءاللہ، آپ کے والد کا بڑا نام ہے. اور میرے انکل عاقل صاحب سپریم کورٹ کے سینئر. ماشاءاللہ. جی بالکل. اس کے بعد میں نے پھر زیبل سے LLM کیا 2022 میں، اور 2023 تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد میں PTCL کی لیگل ڈپارٹمنٹ میں ان کے میٹرز جو ہیں قانونی میٹرز وہ کورٹ میں ریپرزینٹ زبردست. PTCL کے، یوفون کے اور ٹیلینور کے. جی سر. اچھا، یہ تو آپ کا تعارف ہو گیا. اچھا، اب ہم جو ہے نا تھوڑا سا آپ یہ بھی فرمائیے کہ آپ کے پروفائل سے ہمیں یہ بھی پڑھا کہ آپ ٹیچنگ کرتے ہیں. جی. تو ذرا اس کا بتائیے کہ آپ کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور اس میں آپ کی کیا معاملات رہتے ہیں؟ یونیورسٹی آف کراچی کے اسکول آف لاء میں. اچھا ماشاءاللہ. ضابطہ فوجداری، کوڈ آف کرمنل پروسیجر اینڈ میڈیکل جورسپروڈنس. زبردست. فائنل سیمسٹر کے بچوں کو پڑھا. ماشاءاللہ. اچھا، یہ جو آئلی قوانین ہیں یہ ہمارے سامعین اور ہمیں فیس بک پہ ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور براہ راست آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. تو آپ ذرا ان کی معلومات کے لیے بتائیے کہ یہ آئلی قوانین ہیں کیا، یا فیملی لیٹیگیشن سے کیا مراد ہے؟ فیملی لیٹیگیشن کا وجود کیوں آتا ہے؟ اچھا، فیملی لیٹیگیشن کا وجود اس لیے آتا ہے کہ جب ہم یکسر نظر انداز کرتے ہیں آئلی قوانین کو. اچھا، آئلی قوانین میں سب سے پہلا لاء مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 کا ہے. اچھا، 1961 کے قانون میں ہی نکاح نامہ، ٹھیک ہے، جو کہ ازدواجی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے بیسک کانٹریکٹ ہوتا ہے. یہ کانٹریکٹ جو ہے ایک ریلیجیس، سوشل اور ایک لیگل کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اس کانٹریکٹ کو ہی صحیح سمجھ نہیں سکتے اور ہمیں نہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اس کانٹریکٹ کے بارے میں، بالکل، تو یہ وہ بنیاد ہے جس سے فیملی لیٹیگیشن کا، کیسوں کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس نکاح نامے کے جو امپورٹنٹ جزیات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اچھا، تو نکاح نامے کا جو یعنی آپ ذرا تصحیح فرما دیجئے گا، کالم نمبر 16 سے لے کے 19 تک کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو میری معلومات کے حساب سے انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. تو آپ شروع سے بتائیے کہ نکاح نامہ جو ہے اس کی کن چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے علاوہ پرسنل پروفائل کے، اور جو ڈاور اماؤنٹ ہے یا حق مہر کی رقم ہے، معجل ہے غیر معجل ہے. تو اس کے ہم حق مہر کی بھی بات کریں گے کہ وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. جی. سب سے پہلے نکاح نامہ جو ہے مسلم فیملی لاء آرڈیننس کے شیڈیول میں پرووائڈیڈ ہے. یہ قانونی حیثیت رکھتا ہے نکاح نامہ. ٹھیک ہے. اور اس کی رجسٹریشن بھی ضروری ہے سیکشن 5 کے تحت. اس کا جو کالم 7 دلہن کا وکیل، دلہن کے وکیل نامینیٹ ہوتا ہے. وہ جا کے جو گروم ہے، جو شوہر بننے والا اس کے پاس جا کر وہ پوچھتا ہے اس سے کہ اتنے حق مہر میں آپ کو یہ قبول ہے. تو یہ ایک کالم ہے جو کہ بیسیکلی موسٹ امپورٹنٹ
ٹھیک ہے. دلہن کا وکیل نہ بھی ہو تو بھی دلہن ڈائریکٹ بھی کر سکتی ہے اس کو انگریڈینٹس دیکھ کے. اوکے. اور دلہن کے وکیل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایچ اینڈ ایوری کالم ریڈ کر کے بتائے اس دلہن کو, تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں کس پہ سائن کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور شادی سے پہلے نکاح نامے کو پڑھنا چاہیے. جی جی. اس کے بعد حق مہر, جی, کالم نمبر 13. اوکے. وہ بتاتا ہے کہ حق مہر کتنا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل 50,000 حق مہر ہے. جی جی. اب حق مہر کی وہ کون سی قسم ہے جو اس میں آپ انکارپوریٹ کر رہے ہیں. اوکے. اگر تو حق مہر 2 قسم کے حق مہر ہیں, ایک تیسری بھی ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. جی جی. پہلی قسم ہے موجل, جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفرڈ, اور ایک ہے موجل, اس کو کہتے ہیں پرومپٹ. پرومپٹ موجل پرومپٹ یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف میرج آن دا اسپاٹ آپ کو دینا ہے. اوکے. اور موجل جس کو ڈیفرڈ کہتے ہیں وہ کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے آن ڈیمانڈ, جب عورت جو ہے وائف جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گی. اچھا. اور تیسری قسم جو ہے مہر کی تیسری قسم ہے مثل, مہر مثل, انسپیسیفائڈ. مثل سے تعین نہ کیا گیا, اس کا تعین نہ کیا. ٹھیک ہے. کسٹومری, اس سے وہ آپ کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اتنا حق مہر تھا تو وہ. جی جی. اور اس کے بعد 14 نمبر کالم, اس میں آپ یہ لکھیں گے اسپیسیفکلی نکاح نامے کے کہ یہ معجل ہے یا غیر معجل ہے, آیا معجل یا غیر معجل. یہ ساری چیزیں ریڈ آؤٹ کرے گا نکاح خواں یا وکیل. ٹھیک ہے. اور یہ پہلے سے ڈاکٹر صاحب یہ پہلے سے ساری چیزیں طے کر لینی چاہیے فیملیز کو کہ ڈسپیوٹ ہم نے دیکھا ہے ایٹ دا ٹائم آف نکاح جو ہے ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, ہڈے ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے. بالکل بالکل. اس کے بعد کالم نمبر 15, اوکے, جو کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مہر معجل جو ہے اس کا اندراج, اگر معجل ہے تو آپ نے اس کا اندراج کرنا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور کالم نمبر 16 جس کی آپ نے بات کی کہ 15 14 15 16, اگر تو 16 میں کوئی پراپرٹی یا کوئی جیولری کے آرنامنٹس اگر دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مہر کی صورت میں, اچھا, تو اس کا اندراج کالم نمبر 16 میں کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ لٹیگیشن سے, کیسا کاسی سے بچنے کے لیے کیا جائے. جی جی, بالکل بالکل بالکل. اور اس پہ کالم نمبر 17 جی, جو خاص شرائط ہے, اگر کوئی شرط لگانا چاہتی ہے, عورت لگانا چاہتی ہے یا کوئی مرد لگانا چاہتا ہے, تو کالم نمبر 17 میں وہ اس کو اندراج کیا جائے گا اس شرطوں کا. اور مثلاً جیسے طلاق کا اس کو تفویض کیا, طلاق کے تفویض کا ایک الگ کالم ہے سر, اس کا ہے 18. اوکے اوکے اوکے. اس میں اچھا 16 میں 17 میں کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کوئی بھی شرط, اوکے, کوئی بھی کسی قسم کی, فار ایگزامپل کہ آگے جا کے نان نفقے کی میں آگے جا کے پڑھنا چاہتی ہوں, مجھ پہ کوئی روک نہیں لگائے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس قسم کی شرائط جو ہے وہ کالم نمبر 17 میں ایڈ ہوتی ہے. اور کالم نمبر 18 جو کہ بہت امپورٹنٹ, بالکل بالکل, یہ وومن کا ایک رائٹ ہے, ایک عورت کا بنیادی حق ہے. اگر وہ چاہے جی جی, تو عورت شوہر جو ہے, کیونکہ شریعت کے اور اسلامی قوانین اور ہمارے ملک کے قوانین میں طلاق کا جو رائٹ ہے نا سر, طلاق کا رائٹ مرد کے پاس ہے. جی, اور وہ مرد اپنا رائٹ جو ہے اس کو تفویض کرتا ہے, ڈیلیگیٹ کرتا ہے. اور اگر وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے اور عورت کو وہ طلاق کا حق دیتا ہے, تو وہ کالم نمبر 18 میں اس کا درج کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنا طلاق کا رائٹ آپ کو دیا. لیکن یہ پریکٹس میں نہیں ہے, یہ قانون کہہ رہا ہے لیکن پریکٹس میں نہیں ہے. اس پہ ایک لائن پڑی ہوئی ہے, اور وہ نکاح خواہ اس کو کراس لگا دیتے ہیں. جی جی جی, کیونکہ نہ عورت کو پتہ ہے نہ اس کے خاندان کو پتہ ہے, جو کہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل پتہ ہونا چاہیے. شہر صاحب آپ سے گفتگو بہت دلچسپ ہے, جاری رہے گی. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی رحیم اللہ غوری مخاطب ہوں. رحیم اللہ غوری صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. اور ہمارے ساتھ شہریار دلشاد صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں. اور خوش آمدید. جی آپ صاحب ایڈوکیٹ صاحبان بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں, بہت عنایت آپ کی. جی, خاص طور پہ ان کے جو فری سروسیں ہیں وہ بڑی قابل ستائش ہے. یہ آپ, جی جزاک اللہ سر, آپ کا شکریہ. جی, اور آپ کے پروگرام کے ذریعے ہمیں مفت جو ہے نالج ملتی ہے. سر جناب. ہاں, تو میری بس یہ گزارش ہے کہ ہمارے جو غریب طبقہ ہے, جی سر, اگر یہ ایڈوکیٹ صاحبان 10% بھی اگر ان کو ہیلپ دیں گے نا, جی جی جی, تو میرے خیال سے ان کو صدقہ جاریہ رہے گا.
جی سر آپ نے وجہ فرمایا. سر میں آپ سے بہت ادب سے عرض کروں, آپ نے اگر گزشتہ میرے ہفتے کے یا اس سے پہلے والے جو شو سنے ہوں تو میرے پاس جو بھی وکیل آئے ہیں انہوں نے رضاکارانہ اپنے نمبر بھی دیے کہ بھائی ہم فری آف کاسٹ آپ کے لیے کام کریں گے, ٹھیک ہے نا سر. تو ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے. جی ان کی این جی او دیکھی ہوئی ہے, ان کا جو سٹی کورٹ میں ان کا جو دفتر ہے وہاں بھی خدمات یہ لوگ انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ جی سر اطراف میں جو عمارتیں ہیں ان میں بھی ان کے دفاتر قائم ہے, خدمات تو ہیں ان کی بہت. جی 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 اب مشکل یہ کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے نا, جی جی اس میں تھوڑا کمپلیکیشن کم ہو جائے, فیصلے جلد ہونے لگے نا, جی جی تو پھر بڑی ریلیکسیشن ہو جائے گی. آپ بجا فرما رہے ہیں, بالکل بالکل ایسا ہے, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے. ان کی محنت اپنی جگہ ہے, ان کی خدمات اپنی جگہ ہے, لیکن جہاں عدالتی پیشگی میں جا کے جو کلائنٹ پھنس جاتا تو وہاں بڑی مشکل ہو جاتی. بالکل بجا فرمایا آپ نے. سر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے ہمارے معزز مہمان سے؟ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو طلاق کے جو ریشو بڑھ رہا ہے, جی جی, اور تو تھوڑے سے ان کو تھوڑا سا تحفظ دیا جائے جی, اور مرد تشدد نہ کریں اور ان کا دفاع ہو, تو میرے خیال جو ہے یہ ریشو کم ہو سکتا ہے. بالکل 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 بجا فرمایا. تو اس سلسلے میں یہ کیا رائے دیں گے ایڈوکیٹ صاحب؟ جی 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 بالکل سر, آپ کائنڈلی آف لائن اپنا جواب سن لیجیے. آپ بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اجے شہر صاحب یہ ہمارے معزز کالر تھے رحیم صاحب. تو یہ طلاق کے ریشو سے ظاہر ہے ان کی تشویش ہے, تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں یا کیا معاملات؟ ڈاکٹر صاحب ریسنٹلی ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے جی جی کہ جو 2020 میں طلاق کا ریشو تھا, اچھا, اب 40% بڑھ چکا ہے. بتائیں, یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے. ہماری فیملی کا سٹرکچر جو ہے وہ بری طریقے سے جو ہے کولیپس ہوا ہے. جی جی بالکل. اس کے بہت سارے محرکات ہیں, ریزنز ہیں, بالکل. ان میں سے کچھ کو میں بتانا چاہوں گا. جی ضرور ضرور. میرے والد صاحب بھی ایک ایگزامپل دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک میڈیشن کرواتے ہیں ایسے ڈسپیوٹس کو. جی ہاں جی ہاں. جب بھی کوئی شوہر یا کوئی بھی بندہ کوئی کنزیومر کی بات سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ صارف لینے جاتا ہے کوئی تربوز بھی, تو اس کو دیکھتا ہے اچھی طریقے سے کہ یہ کھانے کے قابل ہے, پھر وہ لیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم شادی کے لیے ایک پوری لائف کے لیے کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں, کسی عورت کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے, تو کیوں نہیں دیکھا جاتا پراپرلی؟ کیوں ان ہری اینڈ فری جو ہے یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ پراپر دیکھ بھال کرنا یہ والدین کی بہت رسپانسبلٹی, پرائم ڈیوٹی ہے. بالکل ہاں بالکل. دوسری چیز ان امپلائمنٹ. جی ہاں بالکل. جو افراط زر انفلیشن ریٹ بڑھا ہے, اس سے گھر میں ناچاکی, خواہشات پوری نہیں ہوتی, لگژریس لائف نہیں پوری ہو رہی. تو یہ ایک سائیکیٹرک اور سائیکالوجیکل افیکٹ بھی جو ہے اس نے بھی بڑا کولیپس کیا ہے فیملی اسٹرکچر کو. تو گویا میں آپ کی بات کا یہ مطلب لوں, یہ قانونی سے زیادہ سماجی مسئلہ, یعنی مطلب ایک سوسائٹل ایشو ہے, اور اس میں پیرنٹل اٹینشن یا معاشرے کے جو یعنی دور اندیش اور مدبر لوگوں کے کردار کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ازدواجی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جائے. کاؤنسلنگ جیسے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہم بچوں کی, ایسے ہی میرج کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے, جو کہ باہر کے ممالک میں ان ویسٹرن کنٹریز میریٹل کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ہمیں بھی وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. یہاں پر بھی پاکستان میں بھی کچھ سوسائٹیز کے کچھ مکتبہ فکر کے لوگ پراپر جو ہے میرج کاؤنسلنگ کرتے ہیں شادی میں انٹر ہونے سے پہلے. وہ کاؤنسلنگ جو ہے آگے کے جتنے بھی ڈسپیوٹ ہیں ان کو روکتے ہیں. جی بالکل. اگر کاؤنسلنگ نہیں ہوگی تو ڈسپیوٹ ارائز ہوگا. جی جی بالکل. ہم بات کر رہے تھے نکاح نامہ کے کچھ کالمز کے, تو 2-3 رہ گئے. اس کو ہم ذرا لیتے ہیں گفتگو میں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ذرا دیکھتے ہیں کون ہے, کہاں سے. اچھا, یہ لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے, اور یہ ایک کال ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے فردر کالمز کے اوپر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر. مسعود بھائی، میرا نام سدھیر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی سدھیر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں ہمارے ساتھ شہریار دلشاد صاحب. جی جی، آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ شہریار صاحب کو بھی میں مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہوں سر. اور جی سر، میرا ایک سوال ہے کہ جیسے جو آپ نکاح اور حق مہر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جی تو حق مہر آپ سر انسٹالمنٹ میں بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈائیورس وغیرہ سے پہلے اپنے آپ ساتھ رہتے ہوئے بھی کیا انسٹالمنٹ کے اندر اس کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے حق مہر ادا کیا جا سکتا ہے، یا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے سر؟ ذرا صحیح طریقے سے بتا. ٹھیک ہے، آپ آف لائن سن لیں، معزز مہمان ہمارے جو ہیں جواب دیتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا، آپ نے یہ تو موجل اور موجل کی تو آپ نے ڈیفینیشن بتا دی تھی نا، کہ ایک ڈیفرڈ ہے اور ایک پرومپٹ ہے. تو سدھیر صاحب کا سوال یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک عام آدمی کے لیے پرومپٹ اور ڈیفرڈ اور جو ہے نا، یہ ذرا سمجھنا مشکل ہے. تو یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اپنی معاشی تنگ دستی کی وجہ سے ان یعنی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کر پا رہا، تو کیا وہ دے سکتا ہے انسٹالمنٹ میں یا قسطوں میں ایک ساتھ میں؟ بالکل. تو کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ کیونکہ مہر لینا جو ہے وہ عورت نے، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتی ہے وہ رضامند ہے کہ آپ مجھے انسٹالمنٹ پہ دے دیں، تو قانونی اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، وہ ہو گیا وہی اپنا ڈیفرڈ. اچھا، شرعن بھی نہیں ہے اور قانونی بھی نہیں ہے، شرعی بھی نہیں ہے اور قانونی بھی نہیں، مطلب کوئی قدر نہیں ہے اس پہ، دیا جا سکتا. جی. اچھا سر، اب آپ آگے آپ بتا رہے تھے، آپ نے 18 تک کا بتا دیا ہے، کالم 18. اب 19 پہ آتے ہیں. جی 19 کالم کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں ہے. 19 کالم کیا کہتا ہے وہ؟ 19 کالم میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ایک مرد کا حق ہے ڈائیورس دینے کا. اچھا. اس پہ روک لگایا جاتا ہے، اس کو کرٹیل کیا جاتا ہے. اوکے. کہ مرد جو ہے طلاق نہیں دے سکتا، پابند کیا جاتا ہے کہ مرد اس صورت میں اسپیسیفک کنڈیشن لگا کے روکا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل، اگر عورت جو ہے وہ باہر پڑھنا جانا چاہتی ہے، اگر وہ جانا چاہے اور مرد اس کو طلاق دے، تو آپ نکاح نامہ پہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ پڑھنا چاہے گی تو آپ طلاق نہیں دو گے. اچھا. یہ نوکری کرنا چاہے، ہاں ٹھیک ہے، جی ان چیزوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی 20واں کالم، جی نان و نفقہ، مینٹیننس کا. ٹھیک ہے. اس میں اگر پہلے سے طے کیا جائے جی کہ شوہر جو ہے بیسیکلی ڈیوٹی ہے شوہر کی کہ وہ اپنی وائف کو اور بچوں کو مینٹین کرے. عورت نان نفقہ، چادر چار دیواری، یہ سب روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، بالکل یہ ڈیوٹی ہے اور عورت کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو 20ویں کالم میں کتنی مینٹیننس کا اماؤنٹ پر منتھ دے گا وہ لکھا جاتا ہے. اچھا، یہ کیا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کہ اس کے جو ہے یعنی اس کا سورس آف ارننگ کتنا ہے؟ بھائی اگر ایک کوئی یعنی لیبر کلاس سے کسی کا تعلق ہے، کوئی چوکیدار ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، یا کوئی ایسا بیچارے کی جس کی آمدن کم ہو، اب اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر لیا جائے، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے نا علیحدگی کا. جی. کہ بھائی ظاہر ہے کہ سوسائٹی میں بہت فرسٹریشن ہوتا ہے، اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر وہ خواہشات، پھر وہ رشک و حسد کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ تو جو آپ فرما رہے ہیں 20 کے اندر اگر مینٹیننس کی یا یعنی چادر چار دیواری کی بات ہے، تو اس میں تو اس کی کا سوشل اسٹیٹس اور اکنامیکل اسٹیٹس بھی تو دیکھا جائے گا. بالکل. بہت ساری سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مرد کی ارننگ کیپیسٹی سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن سر کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جتنے بھی فیملی کورٹس ہیں اس میں مینٹیننس کے جتنے بھی سوٹ فائل ہوتے ہیں، تو اس کے اندر تو جو ہے بچہ چاہے وہ جو ہے نا یعنی سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہو، لیکن کلیم جو ہے وہ بیکن ہاؤس یا کسی جو ہے نا بڑے اسکول کے حساب سے کیا جاتا ہے نا، یا کسی کچی آبادی میں خاتون اگر میکے میں رہ رہی ہو لیکن وہ کلیم کرتی ہے کہ کسی اچھی سوسائٹی کے اخراجات کو، تو اس کے اوپر یہ کالم 20 کیا اس پہ لیگل کیا؟ کالم 20 جو ہے وہ باہمی رضامندی مین چیز ہے. نکاح نامے کے وقت، نکاح کے وقت باہمی رضامندی کے ساتھ جو بھی فیملی ڈیسائیڈ کرے کہ یہ 5,000 جو ہے وہ میری اپنی بیوی کو دے گا پر منتھ،
اچھا یہ چیز کیا اس کی جو ہے گروسری کے اخراجات ہیں یا اس کے علاوہ اس کا پاکٹ منی ہے؟ کیا ہے پاکٹ منی، گروسری کو ایکسکلوڈ کر کے، گروسری کو نکال کر، مطلب وہ کپڑے لتے بنائے، وہ تحفے تحائف خریدے، واٹس ایور، یا وہ سیونگ کر لے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات اس میں بتائی کہ یہ 20 کے اندر جو ہے یہ پابند کر رہا ہے یا کوریج دے رہا ہے خواتین کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے. اچھا اس کے علاوہ کیا سر؟ 21 دوسری شادی. اچھا شوہر دوسری شادی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں ہاں. دوسری شادی کے لیے جی سیکشن 6 آف مسلم فیملی لاء. اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ 21 کالم ہے اور آپ فرما رہے ہیں سیکشن 6 آف مسلم فیملی لاء. اچھا مسلم فیملی لاء 1961 کا. وہ یہ کہتا ہے کہ دوسری شادی اگر مرد کرنا چاہے تو اس کو آربیٹریشن کونسل، جو کہ کنسرن یونین کونسل کا دفتر ہوتا ہے، وہاں سے اجازت لینی پڑے گی. اوکے. اس کے بنا وہ شادی نہیں کر سکتا دوسری. اگر وہ کرے گا تو ایک جرم کر رہا ہے، اور سیکشن 6 کے تحت 1 سال کی سزا اچھا اور 5,000 تک کا جرمانہ. لیکن یہ تو بڑی کامن پریکٹس ہے، کوئی پرمیشن تو نہیں لیتا، لیکن قانونی طور پر ہے اور کیسز بھی ہوئے. اچھا نہیں، لیکن بہت کم لوگ جو ہے لیٹیگیشن میں جاتے ہیں. جی مطلب نارمل پریکٹس تو یہ ہے کہ آپ کو سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دوسری شادی کی ہے، یا مرد کی موت کے اوپر پتہ چلتا ہے جب وہ خاتون جو ہے نا شیئرنگ کے لیے آگے انہیریٹنس کا شیئر مانگتی ہے. تو یعنی مطلب یہ قانوناً جرم ہے کہ یو سی آفس کے تھرو جو ہے وہ این او سی لی جائے. لیکن ظاہر ہے تو وہ این او سی تو الٹیمیٹ خاتون ہی دے گی، خاتون وہاں آ کے دے گی. ہاں. اچھا سر ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی جناب وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میرا نام عرفان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی عرفان صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ سر. میں یہ پروگرام سن رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. جی سر. اتنے قیمتی پروگرام مجھے پھر ملیں گے نہیں کبھی. ارے سر آپ کی بہت محبت ہے، جزاک اللہ. ہمارے ساتھ شہریار دلشاد صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں. جی ان کو بھی میرا سلام بولیے گا. جی یہ سن رہے ہیں آپ، ڈائریکٹ بات کریں. یہ نوجوان وکیل ہیں اور بڑی قابل چیزیں بتا رہے ہیں. جی شہریار صاحب میں ایک غریب کا انسان ہوں. اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی بولیں. اگر آخر میں جواب دینا ہو تو دے دیجیے گا، مگر صرف سن لیں میری. جی بالکل. سر میں نے ایک بلڈر سے فلیٹ لیا ہے اوشن. جی سر پیمنٹ اس کو پوری کر دی، 30-35 لاکھ روپے کا بل چل گیا، وہ میٹر نہیں لگوا کے دے رہا، اور جب اس سے بات کرو نا سینہ تان کے مارنے کے لیے آ جاتا ہے. سر اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے بہت شکریہ. آپ نے سنا. نہیں بالکل. آپ وکیل صاحب بہت شکریہ. نہیں آپ کو بالکل تسلی بخش اس کا جواب بھی دیتے ہیں آپ کو. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے سر. تھینک یو بہت شکریہ. اچھا یہ شہریار صاحب عرفان صاحب کا ہم تھوڑا سا مسئلہ تھوڑا اس سے علیحدہ ہے. تو اس میں تو ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کنسرن پولیس اسٹیشن میں ایک درخواست دیں ہیرسمنٹ کے میٹیریل کے ساتھ، اور اسی کے ریفرنس میں یا تو یہ 22A میں جائیں اور اس لیٹیگیشن سے سٹارٹ کریں. تو آپ فرمائیے کیا ان کو کرنا چاہیے. ایک تو درخواست دیں تھانے میں، اور دوسری چیز سول کا کیس کریں. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ سول کی عدالت میں 3rd کلاس سوٹ کریں. اوکے. جس کو کہتے ہیں انجنکشن آرڈر لیں. ٹھیک ہے. کہ وہ ڈائریکٹ کرے لینڈ لارڈ کو، جو بھی بلڈر ہے، کہ وہ ہدایت دے کہ یوٹیلیٹیز کو انسٹال کریں. ٹھیک ہے صحیح ہے. یہ سول جج کے کسی بھی کنسرن سول جج کی عدالت میں کیس فائل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے زبردست سمپل. جی عرفان صاحب آپ نے سن لیا ہوگا، محترم شہریار دلشاد صاحب نے آپ کو آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا ہے. اچھا جناب ہم آ گئے تھے آپ کے کالم 21 کے اوپر، اور آپ نے سیکشن 6 کا حوالہ دیا تھا. تو سیکشن 6 جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. وائلیشن آف لا کہتا ہے کہ if you did not get the permission from wife through UC office. رائٹ. اچھا آگے اگر ہم چلتے ہیں تو کیا ہے سر؟ آگے جو ہے ایک اس پہ کیس میں بتاؤں. موسٹ امپورٹنٹ کیس سیکشن 6 پہ چلا. جی اسلامی نظریاتی کونسل کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا کہ یہ تو شرعین
جی شرعن غلط ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا, اسٹے دے دیا کہ نہیں سیکشن 6 رہے گا ہاں جب تک فیڈرل شریعت کورٹ ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے. تو سیکشن 6 کا اطلاق ابھی ہے. اچھا بالکل ہے قانونی طور پہ. نہیں تو ہماری جتنی بہن بیٹیاں کہ جو بالغ ہیں اور جو ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں تو یہ ان کے علم میں ہونا چاہیے. جی. اور دیکھیں قانون کا جاننا جو ہے وہ ایک آپ کی بنیادی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کا وکیل ہونا ضروری نہیں ہے. قانون کی واقفیت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مفاد عامہ کے لیے آپ مختلف پیغامات ریڈیو ٹی وی اخبارات میں دیکھتے ہیں جو صحت سے بھی متعلق ہوتے ہیں, منشیات سے بھی متعلق ہوتے ہیں, ٹریفک سے بھی متعلق ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے, زندگی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے خواتین کو جو محترم وکیل صاحب نے, شہریار دلشاد صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کو سیکشن 7, 13, 14, 15, 16 سے لے کے 21 اور اس کی جو یعنی پاکستان مسلم فیملی لا آرڈیننس کا جو سیکشن 6 آپ کو بتایا ہے, تو یہ آپ کو کی زندگی کو قانونی تحفظ فراہم کر سکتا ہے. خاص طور پہ عورتوں کا جاننا ہاں بہت ضروری ہے. جی بالکل کہ سیکشن 6 آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کی بنا اجازت کے شادی کرے تو آپ اس کے خلاف. لیکن میں شہریار صاحب ایک میں اپنے جو میرے سامعین ہیں ان کی معلومات کے لیے, لیکن ہماری سوسائٹی کا ایک پرابلم یہ بھی تو ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی طور پہ اپنی یعنی جزیات کو پورا کر رہا ہو, اس کے باوجود جو ہے ہماری خواتین بھڑک جاتی ہیں اور اس کو اجازت ہی نہیں دیتی. جی بڑا اچھا سوال رکھا. اس میں آدمی کیا کرے, کیونکہ بھائی وہ تو اللہ اور رسول کے اس فرمان کی پیروی کر رہا ہے کہ بھائی برابری کا حق رکھنا, ایکویٹی, ٹھیک ہے, ایکویٹی کرتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ کسی کم عمر لڑکی سے نہیں کر رہا, متعلقہ سے کر رہا ہے یا بڑی عمر کے, یعنی کفالت کی نیت سے کر رہا ہے. بالکل. تو اس پہ ہماری بہت ساری خواتین بھائی بہنیں جو ہیں, ہماری بیٹیاں جو ہیں, وہ یعنی ظاہر ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو الٹیمیٹلی مرد جو ہے وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے جس کی قانونی اجازت نہیں دے رہا ہے. قانونی راستہ اگر مرد اختیار کرے, میں قانونی راستہ بتاتا ہوں. جی سیکشن 6 نے ہی بتایا کہ مرد جو ہے آربیٹریشن کونسل UC میں جا کے اپلیکیشن دے گا اور گراؤنڈز لکھے گا. ٹھیک ہے. کہ ان بنیاد پہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اب آربیٹریشن کونسل کا جو ہیڈ ہے, جس کو چیئرمین کہتے ہیں UC کونسل کا, وہ دونوں پارٹیز کو, شوہر کو اور بیوی کو بلائے گا. بالکل. اور سنے گا. اور سننے کے بعد اگر وہ یہ سمجھے کہ مرد کو اجازت دینی چاہیے تو وہ خود دے سکتا ہے. اوکے. اس کے پاس اختیار ہے. خاتون بھلے معترض ہو. خاتون بھلے. سر ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آئی ایم ویری سوری, میں دوبارہ میں نے آپ کو فون کرا ہے. جی سر ایک بات بتاتے ہیں, میں بھی سن رہا تھا تو بتایا گیا کہ جو دوسری شادی کرتے ہیں وہ یونین کونسل وغیرہ سے یعنی کہ پرمیشن لے کے کر سکتے ہیں. تو سر کیا اس سلسلے میں خواتین کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ دوسری شادی والے مرد سے شادی کر رہی ہیں, اچھا, تو اس سلسلے میں ذرا وضاحت کر کے بتائیں خواتین کے بارے میں. بالکل بالکل بالکل. تھینک یو سر. اچھا, یہ تو آپ نے جو سدھیر صاحب کا سوال ہے, انہوں نے دوبارہ کال کیا ہے کہ یہ تو مرد کے لیے شرط ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب عورت جو کرتی ہے وہ ہماری لینگویج میں, قانون کی لینگویج میں نکاح پہ نکاح کہتے ہیں کہ جو حرام بھی ہے مذہباً اور اس کے قانون شکنی بھی ہے. اس پہ قانونی سزا ہے. اچھا. عورت تو دوسری شادی کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ طلاق نہ لے یا خلا نہ لے. بالکل, وہ تو نکاح پہ نکاح ہو گیا. سرن غیر قانونی, غیر شرعی, غیر قانونی اور غیر قانونی. اچھا, لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا, مقابلے والی کیفیت ہوتی ہے کہ جب یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. یہ ہے بالکل. ہاں, یہ ایک رفٹ آتی ہے نا, ایک بحث ہوتی ہے. آج کل کچھ سوری ٹو سے کہ کچھ عورتوں کے حقوق والے وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ عورت جب مرد کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں. ان کو اس چیز کی پریکٹیکلی امپلیکیشنز ہی نہیں پتا. ان کو اسلام اس میں ہمارا رول جو ہے علماء کا, مسجد و ممبر کا رول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے وکلا کا اور
جو سول سوسائٹی کے ایکٹیو ممبر ہیں ان کا رول ہے کہ وہ بتائیں کہ عورت کس دائرے میں رہے گی اور مرد، کیونکہ مرد سربراہ ہے. سورہ نساء، سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا، تو ہم اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں غازی خان دلیا سے بات کر رہا ہوں. جی غازی خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے شو میں. شہریار دلشاد صاحب تشریف رکھتے ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جی سر، السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سر، آپ صاحب نے تو بہت اچھا مرد کے بارے میں چاروں طرف لکیر نکال دیا، گھیرے میں لے لیا کہ مرد کو بھی سارا مطلب اجازت لینا پڑے گا سب. نہیں حل بھی بتایا ہے انہوں نے، حل بھی بتایا ہے. سر سوال پورا کریں. ہاں شیور کریں. جی جیسا آپ نے سر کہہ دیا، کوئی غریب بندہ ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور جو اس کے پاس تھوڑا میاں بیوی کا ادھر ادھر ہو جائے تو گھر والی بولتے بھائی مجھے طلاق چاہیے، وہ جیسے وہ پہنچ جاتا ہے عدالت، اللہ کا ادھر کوڈ پسا دیتا ہے بھائی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتے بس وہ لڑکی دو. حالانکہ ان کے پاس ایسا کوئی پیبندی نہیں کہ تھوڑا گھر آپ کو کوئی غریب ہے یا تھوڑا گزارا ہو سکتا ہے، مگر یہ کبھی اچھا کیسا ہوا ہی نہیں. اس کو آزادی ہے، مگر مرد آزاد کو جو ہے چاروں طرف وہ پنجرے میں بند کر دیتے. چلیں وکیل صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ آف لائن جواب سنیے، لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے. جی انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو ابھی ہم کر رہے تھے، کہ جس پہ آپ نے فرمایا کہ سورہ نساء کا حوالہ دیا کہ عورت کو کسی طور اجازت نہیں. اس کو یہ سمجھنا چاہیے عورت کو کہ گھر کا سربراہ ان دی اینڈ مرد ہی ہے. اور اگر یہ ایکسپٹ کر لیا جائے تو بہت ساری ناچاکیوں سے اور کیس سے، فیملی کورٹس میں جانے سے بچا جا سکتا ہے. بالکل. یہاں پر رول جو ہے ماں باپ کا، میں پھر کہوں گا کہ ماں باپ لڑکی کے ہوں خواہ یا لڑکے کے، ان کا ایک رول ہے کہ اپنے بچوں کو فیملی، جوائنٹ فیملی سسٹم، بالکل آج کل جوائنٹ فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے. ہم ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ اکیلے رہنا ہے، ہم وہ رہتا ہے بھائی تو تم بھی رہو اکیلے. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال جو ہے نا، یہ تو پھر سماجی مسئلے کی طرف زیادہ اس کی نشاندہی ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی پروفیسر صاحب، میں رفیق قائم خانی. رفیق قائم خانی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. اور ہمارے ساتھ شہریار دلشاد صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں ایڈوکیٹ صاحب کو پہلے سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. تو میں نے آپ کے سارے پروگرام تقریباً سنتا ہوں. جی آپ کالر ہیں ہمارے ریگولر. جی بالکل. اور آج جو انہوں نے ماشاءاللہ سے قرآن کی آیتیں کوٹ کی ہیں، جی تو وہ تو مجھے تو لاجواب کر دیا. جی تو یہ ایک تو یہ ان کی لفظ کو میں بہت وہ کرنا اپریشیٹ کرتا ہوں. جی نہیں تو رفیق صاحب آپ محترم وکیل صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے مطلب یہ کہ اس کی شادی کو ان کو پتا ہوگا پولی گیمی کے قرآن میں جہاں شادی کا ذکر ہے نا، جی تو کہیں پہ بھی ایک شادی کا ذکر نہیں ہے. جی شادیاں کریں مرد شادیاں. اب دوسری بات یہ کہ دیکھیں جہاں تک مردوں کی آپ دیکھیں نا، مردوں کی پاپولیشن ویسے ہی کم ہو گئی پاکستان. ہاں تقریباً 52% ہیں خواتین، 52-53% ہیں. اور جی ہاں بالکل. میرا جب نکاح ہوا تھا میرا فارم تھا جی، تو اس میں وہ تھوڑا سا اس میں جو اسکولیں یا شرائط وغیرہ جو جی تو اس میں اب جو میری بچی کی شادی ہوئی تو اس میں فارم میں یہی شرط آ رہی تھی کہ وہ بیوی اس کو اجازت دے گی تو شادی کی. جی تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بیوی کو نان نفقہ یا وراثت کے معاملے میں اگر وہ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے کہ اجازت دے. اچھا یہ پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے. لیگلی مطلب مل سکتا ہے. ہاں آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کو نان نفقہ پورا مل رہا ہو تو اس کو شادی کی اجازت دے دینی چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی اس کا کوئی سینس ہی نہیں رہتا. ہاں. تو دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک کتاب ہے ڈاکٹر ہرش فیلڈ کے خاتون. جی اس کتاب کا نام ہے شادی کی شادیوں تک. اچھا. تو جو اس کا مطالعہ بھی کریں گے تو اس میں اس چیز میں بہت چیزیں ملیں گے. ٹھیک ہے.
تھینک یو سو مچ آپ کی رہنمائی کا. میں بھی اس کو دیکھوں گا, یہ میرے مطالعے میں نہیں ہے, اس کو میں بھی دیکھوں گا. شادی سے شادی تک, ٹھیک ہے. وہ جیسے ایک مووی آئی تھی قیامت سے قیامت تک, تو اس میں قیامت ہی برپا ہو گئی تھی. تو شادی تو از خود ایک قیامت ہے, جیسا کہ آپ نے خود بھی پوچھا ہے نا. تو بہرحال جی, رائٹ رائٹ, ٹھیک ہے رفیق صاحب. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ کے سوال کا جواب محترم وکیل صاحب دے رہے ہیں. تھینک یو. جی, وراثت, نان نفقہ جی, اور دوسری شادی, جی, یہ تینوں الگ چیزیں. اچھا, نان نفقہ تو شوہر نے دینا ہی دینا ہے, ٹھیک ہے. وہ اور وراثت میں اس کا حق تب آئے گا جب وہ انتقال ہوگا شوہر کا, وہ تو ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہ رہی دوسری شادی کی. دوسری شادی میں سیکشن 6 نے مردوں کی بھی رہنمائی کی. عورتوں کے لیے ہے تو مردوں کے لیے بھی ہے. اچھا, کہ مرد بھی آربیٹریشن کونسل سے, بات وہیں آتی ہے, آربیٹریشن کونسل سے لے سکتے ہیں. اگر آربیٹریشن کونسل نہ دے, وہ کورٹ چلا جائے کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے, یہ ریزنز ہیں. میں اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہوں, جو شرعی ہے, جو سماجی ہے, اور میں بالکل ایکویلٹی رکھوں گا. اصل چیز ہے ایکویلٹی. اگر ایکویلٹی میں کوئی رکھ سکتا ہے تو مرد 2 شادی 3 شادی کر سکتا ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایکویلٹی میں رکھے. رائٹ. اور آربیٹریشن کونسل کا یہ اس کے پیچھے لاجک کیا تھی سیکشن 6 کو لانے کی؟ اچھا, عورتوں کے حق کو کچھ حد تک پروٹیکٹ کرنا. اچھا, عورت کے حق کو کچھ حد تک پروٹیکٹ کیا گیا ہے سیکشن 6 سے. اچھا, اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر اجازت لے لی جائے, چیزیں چھپانے سے خراب ہوتی ہیں. کیوں نہ بتا دیا جائے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیں. اور اچھی خاتون اگر ریزنیبل آپ کی ڈیمانڈ ہے دوسری شادی, اس کے پیچھے لاجیکل ریزنز ہیں, تو بالکل دے گی. بالکل. یہاں پر آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ کیسا ہے, یہ آپ اس کو اسٹیبلش کرنے, رشتے کو اور آگے لے کے چلیں. لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کی قطع کلامی کرتے ہوئے کہا تھا, یہ ہماری سوسائٹی کا مزاج نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں اتنی براڈ مائنڈیڈنس نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کہ جو تمام یعنی مروجہ ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اپنے اس حق کو استعمال کرنا چاہ رہا ہو, جس کی مذہب نے بھی دین نے اجازت دی ہے. اور دین نے اجازت کوئی تفریح و تباہ کے لیے نہیں دی ہے. آپ کسی کی کفالت کریں, کسی کا سہارا بن جائے. اگر کوئی متعلقہ یا بال بچے دار عورت ہے, ان بچوں کے سر پہ مطلب ایک ذریعہ آپ بنیں گے. لیکن ہمارے یہاں یہ مزاج نہیں ہے نا کہ خواتین جو ہے نا ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے وہ ثواب کا حصہ بنے. وہ تو ایک یعنی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے, ایگو. ہاں, تو اس کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو پاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایگو, جی, جو ایگو ہے نا, جتنے بھی فیملی لائرز پریکٹس کرتے ہیں اور ججز سے ہماری بات چیت ہوتی ہے, ہم نے سندھ جوڈیشل اکیڈمی میں فیملی لا پہ ٹریننگ بھی کی. جی جی. تو اصل جو اس کا آغاز ہوتا ہے فیملی کیسز کا, طلاق کا, ساری چیزوں کا, وہ ہوتا ہے ایگو. اوکے. ایگو میں اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں, طلاق دے دی, بچے چھوٹے ہیں, پھول جیسے بچے, وہ رل جاتے ہیں. بالکل سارا. اور کورٹس کا ماحول تو سر آپ کو بھی پتا ہے کہ کرمنل بیٹھے ہوئے اور بچے جا رہے, ان کی سائیکیٹرک ہیلتھ کس طریقے سے ڈسٹروائے ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور وہ بچے جو بروکن فیملی سے آتے ہیں, ٹوٹی ہوئی, وہی آگے جا کر کرائم میں سوسائٹی کے لیے پرابلم بنتے ہیں. میں کئی ایسے اشخاص کو جانتا ہوں, لوگوں کو, کہ جن کا فیملی ڈس آرڈر رہا ہے, وہ بڑی اچھی پوزیشنز پہ ہیں, لیکن وہ سائیکوپیتھس ہیں نا, اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک مسئلہ ہے کیونکہ وہ ان کی اسپرٹ پرسنالٹی ہے. یہ بات خواتین اور حضرات دونوں کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کی تھوڑے سے جھگڑے کی وجہ سے بال بچوں کی جو شخصیات پہ اثر پڑتا ہے, آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اچھا جناب, یہ ایک ہمارے پاس ٹریفک اپڈیٹ آئی ہے کہ ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی ہے, اور اس کا مقام ہے مرزا اعظم خان چوک جانب گلبائی. یہ ضلع ویسٹ کی اپڈیٹ آپ کو دی جا رہی ہے. اچھا شریر صاحب, آپ نے بہت ہی معلوماتی اور سیر حاصل گفتگو فرمائی اور اپنے تجربے اور قابلیت سے ہمارے سننے والوں کو فیض پہنچایا, مستفید کیا. اب چونکہ پروگرام میں بھی بہت کم وقت رہ گیا ہے, تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا
کہ آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیجئے کہ یہ آئلی قوانین جو آپ نے اتنی تفصیل سے نکاح نامے کی شقوں کو آپ نے بیان کیا، تو اس پہ آپ بحیثیت ایک ایکسپرٹ آف لاء کے، ایک ماہر قانون کے، آپ معاشرے میں یعنی میں تو کہوں گا دونوں کو، مردوں کو اور خواتین کو، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ہاؤ کین دے میک دیئر لائف بیٹر؟ تو یہ کائنڈلی ذرا فرمائیے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب جی ایگو کا خاتمہ. اچھا ٹھیک ہے. جب ایگو کا خاتمہ جی ہو جائے گا جی تو بہت سارے معاملات آپ کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. جی جی کبھی کبھی آپ کو جی بات رکھنی پڑتی، کبھی کبھی دوسرے انسان کو بات رکھنی پڑتی. لین دین وائس ورسا. بالکل بالکل. اگر وائس ورسا کے کانسیپٹ آ جائے تو آئلی متنازعات جتنے بھی وہ کم ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، ڈیکریز ہو سکتے ہیں. اس پہ پھر وہی بات رول آف پیرنٹس. رول آف پیرنٹس کو میں اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے کیسز آئے اس میں لڑکی کی والدہ، ان کا یہ تھا کہ آپ جو ہے الگ گھر میں رہو، الگ گھر میں رہنا چاہیے. اننیسیسری ڈیمانڈز ہوتی ہیں. اور یہ آپ کی قطع کلامی میں آپ کی اجازت سے یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ موسٹلی جو فیملی سوٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر سم ہاؤ کیا اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لڑکی نہیں چاہتی ہے کہ علیحدگی ہو جائے. اس کے گھر والے، ہے نا، اس کے گھر والے اس بات پہ بضد ہوتے ہیں. اور کتنے ایسے یعنی ڈیزولیشن آف میرج بائی دا وے آف خلا کے سوٹس ہوتے ہیں کہ جس میں لڑکا ہر لحاظ سے سرنڈر کرنے کو تیار ہوتا ہے، اس کے باوجود خلا گرانٹ ہو جاتی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب جی ہماری فیملی کورٹس ہیں جی، وہ بھی ایک میڈیشن کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. پری ٹرائل پروسیڈنگز میں کافی سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. جی ہاں. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے وہی بات، ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو، ایگو کا خاتمہ کریں، جی جی، اور برداشت کو، عدم برداشت جو ہے نا، جی برداشت کریں کچھ چیزوں کو. بالکل بالکل. ان چیزوں سے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ شہریار دلشاد صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے، اور آپ نے آئلی قوانین اور پاکستان میں مسلم فیملی لا 1961 کے حوالے سے نکاح نامے کی تمام جو انتہائی ضروری شقیں ہیں ان کے پر بہت سیر اور تفصیلی گفتگو کی، اور خاص طور پہ پاکستان مسلم فیملی لا 1961 کا سیکشن 6 اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور ہمارے پاس جتنے بھی کالرز آئے ان کو اطمینان بخش جواب دیے. تو اس کے لیے میں محترم جناب شہریار دلشاد صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مدعو کیا. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا، اور ہم ایسے ہی آپ سے فیض اٹھاتے رہیں گے، اور ہمارے سننے والے بھی آپ سے فیض اٹھاتے رہیں گے. سامعین، انہی کلمات کے ساتھ آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی آپ سے اجازت چاہتا ہے. آپ کے شو قانون کیا کہتا ہے انشاءاللہ کل اسی وقت ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. شب بخیر. پاکستان زندہ باد.